अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरे अबसा जो 30वें पारे में है उसकी शुरुआत होना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। मुंह फेर लिया और त्योरी चढ़ा ली कि उसके पास एक अंधा आया। अब कुरान ने नाम नहीं लिया, यहाँ पर थर्ड पर्सन वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है और फर्स्ट पर्सन ये जो है थर्ड पर्सन से बात हो रही है कि उसके पास एक अंधा आया। किसके पास आया ये कुरान ने ज़िक्र नहीं किया, लेकिन चूँकि रिवायतों से कुरान समझने की जो कोशिश की जाती है शुरू से, उसमें वो सारी की सारी बात रसूलुल्लाह पे मढ़ दी गई कि उनके पास आया था। और उसको कहा भी गया कि वो जो है उम्मे मक्तूम अंधे साहबी थे जो उनके पास आए थे। और चूँकि चौधरी लोग बड़े बैठे हुए थे सरदार मक्का के, तो आपको अच्छा नहीं लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में डिस्टर्बेंस उनसे बात करने में, क्योंकि उन बात में बीच में डिस्टर्ब वो कुछ मसला पूछने आए थे। तो उनको जो है अल्लाह के रसूल ने मुंह फेर लिया और त्योरी चढ़ा ली, मतलब नागवारी गुजरी उन पे। लेकिन कुरान अपने आप में कंप्लीट किताब है। कुरान को समझने के लिए कुरान की आयतों की तफसील ही एक दूसरे की आयत की तफसील ही कुरान में है, मतलब एक आयत दूसरी आयत की तफसीर है। और कुरान डिटेल्ड है ऑलरेडी। बाहर से समझने में सिवाय गुमराही के कुछ नहीं मिलता। कुरान की आयतों को कुरान से ही समझना चाहिए। तो किसने मुंह फेरा और किसने त्योरी चढ़ाई, इसका जो है सूरे जो पीछे सूरे अल मुदस्सिर गुजरी है की आयत, अगर आप 29वें पारे में है 22वीं आयत सूरे अल मुदस्सिर, तो उसमें बिल्कुल यही अल्फाज हैं अबसा व बसरा, सुम्मा अबसा व बसरा, मुंह फेरा और मुंह त्योरी चढ़ानी। अबसा, और वो जो है मक्का के कुरैश जो सरदार लोग थे, और उनका पहले भी जिक्र है कि वो ये आते थे नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में भी वो कहते थे ये आपके पास जो लोग आते हैं ये बहुत निचले तबके के लोग हैं, इन्हें आप हटाइए तब हम आके बैठेंगे आपके पास, तब जो है आपके मिशन में हम सोच सकते आने की। लेकिन ये जो छोटे मोटे किरदार जो वो लोग हैं, इनके काम धंधे बड़े अजीब हैं, इनको आप यहाँ से हटाइए। तो हर नबी और रसूल से यही कहलवा दिया गया कि हम इनको नहीं हटा सकते अपने पास, क्योंकि ये मोमिन हैं और ईमान ले आए हैं। और सुबह शाम उन लोगों के साथ कुरान ने कहा आप नबी को के जो मोमिन हैं उनके साथ रखिए आप अपने आप को, उनको मत हटाइए। तो ये जो है आबासा वाली बात जो है, मुंह फेरने वाली बात, मुंह चढ़ाने वाली बात पीछे कुरान में आ गई। और वो सरदार के लिए है जिसमें आप वो आयत पूरी पढ़ोगे कि सुम्मा अबसा व बसरा सुम्मा नज़रा, ये आया ना पूरा। फिर त्योरी चढ़ाई, फिर उसने कहा हाजा कौलुल बशर, ये तो बशर का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कह के चला गया था वो। यहाँ पे भी यही सिस्टम है। चूँकि उनका कहना तो यही रहता था, हर पीछे भी जिक्र आया जो सरदार लोग होते थे वो छोटे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए जो है वो कहते थे कि इनको हटाओ। ये तो बात कुरान से निकल के आती है कि ये सिस्टम होता था। लेकिन रसूलुल्लाह इस तरह का किरदार कोई रसूल पे डालेगा वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि रसूल तो बहुत आला अखलाक के होते हैं। इन्नहु लखुलुक़िन अज़ीम, वो ऐसा नहीं कर सकते कि कोई मोमिन बंदा जो मोमिन है और वो मसला पूछने आया और उनको नागवार गुजरे, ये तो हो ही नहीं सकता। रसूलुल्लाह पे ये बात डाल देना बड़ी अजीब सी बात लगती है। जबकि सरदार के लिए पहले आ गया, उसने ये हरकत करी, कुरान ने बता दिया कि त्योरी चढ़ गई उसकी,
لیکن پھر بھی روایتوں کے جال میں پھنس کے ہم رسول بھی جوڑ دیتے وہ بات نبی کے اس پہ، حالانکہ ان کے اخلاق کو دیکھتی ہو اور ان جو رسول کا جو مقام ہوتا ہے، رسول تو ہم نے بتایا نا بیچ کی کڑی ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے بیچ میں رسول ایک مخلوق ہے، خالق کے درجے کو تو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اور رسول کی برابری تو بہت عجیب بات ہے، اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، بشر ہوتا ہے، مخلوق ہے، وہ خالق کے درجے کو تو پہنچ ہی نہیں سکتا نا، برابر میں لینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ اللہ نے یہ ضابطہ رکھا ہے کہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہی دین پہنچاتا رہا ہے۔ اب آخری نبی آخری رسول آ چکے، قرآن محفوظ شکل میں موجود ہے، قیامت تک رہے گا، تو نبی اور رسول بھیجنے کی اب ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے آج جس نے قرآن کی اطاعت کری اس نے رسول کی اطاعت کری، جس نے قرآن کی نافرمانی کری اس نے اپنے آپ ہی رسول کی نافرمانی کر لی۔ اور ہم ان 200 سال بعد لکھی ہوئی کتابوں کے چکر میں پڑھ کے قرآن کی بہت سی آیتوں کو غلط سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ہوتا کیا ہے کہ جو قرآن میں بھی نہیں ہے تو قرآن کو آدھا ادھورا مانتے ہیں۔ یہ کیسے آئی یہ بات دماغوں میں کہ قرآن کی آیتیں منسوخ ہیں؟ قرآن کی وہ آیت جو ہے وہ کبھی آئے گی درس میں تو پھر بتایا جائے گا، قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، لیکن چونکہ روایتوں نے یہ بات دماغ میں ڈالی ہے کہ قرآن کی کچھ آیتوں پہ عمل کیا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے لیکن عمل نہیں ہوتا، کچھ منسوخ ہیں، ریجیکٹ ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت ریجیکٹ نہیں ہے۔ وہ آیت جو آئی ہے کہ ہم اگر کسی آیت کو منسوخ کرتے یا بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر لاتے ہیں، تو وہ دوسری کتابوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ تعلیمات ختم ہو گئی دنیا سے تو اللہ نے اس جیسی یا اس سے بہتر بھیج دی۔ دین تو اللہ کا ہمیشہ ایک سا رہا، دین کبھی نہیں بدلتا، جو وہی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھیجی وہی ویسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی۔ یہ اس کی سردار قریش کی حرکت تھی کہ اس نے منہ پھیرا اور انجعل اعمى، جب اس کے پاس اندھا آیا۔ دیکھ لیجئے کہ قرآن تھوڑی سی عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ ترنت جو ہے پھر سیکنڈ پرسن سے خطاب ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ سے کا آ رہے ہیں نا، وما یدری کا، آپ کو کیا پتا، یہ سیکنڈ پرسن سے ہے، اور پہلا جو سینٹنس ہے وہ تھرڈ پرسن کا ہے، مطلب غائب کا صیغہ ہے، یہ حاضر کا ہے۔ وما یدری کا لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا کہ شاید وہ تزکیہ حاصل کرتا، او یذکروا فتنفع الذکر، یا تذکرہ کرتا، نصیحت حاصل کرتا تو وہ اس کو فائدہ دیتا۔ اما من استغنا، تو جو مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کوئی شوق بھی نہیں ہے دین سیکھنے کا، فانت لہو تصدی، تو آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں، مطلب فانت لہو تصدی، آپ اس سے نرمی، آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، فانت لہو تصدی۔ وما علیک اللہ یزکا، وما علیک، آپ پر نہیں ہے کہ وہ سنور جائے، آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سنور جائے، یزکا، اس کا تزکیہ ہو جائے۔ چونکہ آپ اس پہ غور کرو گے تو ترجمے میں آپ پڑھتے رہو گے تو آپ یہ سوچو گے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے بے رخی اختیار کری ہو، چونکہ آگے کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ سدھر جاتا، تزکیہ ہو جاتا اگر وہ بات سنتا، تو اس سے لگتا ہے، لیکن ہم یہ بات رسول اللہ پہ نہیں سوچ سکتے، پیچھے قرآن میں آئی ہے یہ بات۔ یہ ضرور ہوا ہوگا کہ اس نے کچھ آبجیکٹ کیا ہوگا، پھر وہ شاید چلے گا ہوں گے، لیکن رسول اللہ نہیں نکال سکتے اس کو اپنی جماعت سے باہر، نہ وہ بے رخی کر سکتے۔ یہ ضرور ہوا ہو کہ اس نے کچھ الفاظ کیے ہوں، پھر وہ چلے گئے ہوں وہاں سے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو نصیحت بھی کری ہے کہ اس طرح کی یہ نہیں ہو، پہلے اور نبیوں کو بھی کری کہ آپ صبح شام رہیے، آپ بالکل ان سے الگ مت ہوئیے۔ اما من فانت لہو تصدی، تو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، وما علیک اللہ یزکا، اور آپ پر ذمہ داری نہیں، آپ پر نہیں کہ وہ اس کا تزکیہ ہو جائے۔ واما من جاءک یسعی،
تو جو آیا آپ کے پاس یسعی صحیح کوشش کرتا ہوا، وہو یخشا اور وہ خشع میں تھا، ڈر رکھنے والا تھا، فانت عنہ تلاہا تو آپ نے اس سے تلاہا، لہا مطلب لہا وہ لعب جو آتا ہے نا لفظ، تلاہا بے رخی یعنی نیگلیکٹ کیا. لیکن رسول اللہ نے عبس و تولی والی بات نہیں کی. یہ میرا کہنا ہے کہ وہ یہ ہو نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی یہ مان بھی لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی منہ پھیر لیا اور تیوریاں چڑھائیں، تو یہ ان کی شایان شان یہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا قرآن نے کہ انہ لخلق عظیم، آپ کے تو اخلاق بہت عظیم ہے. اگر آپ ذرا بھی ایسے بدمزاج ہوتے تو کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آتا. تو اگر جماعت میں کوئی رسول اللہ کے ساتھ میں کوئی آیا اور پھر وہ چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول اللہ سے نے بے رخی کری، کوئی اور بھی آدمی ہو سکتا نا اس کی وجہ سے وہ گیا ہو. تو یہ اخلاق ہر قرآن والے کو اپنے اندر لانا پڑیں گے. جو بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے، کسی بھی طرح کا فرق وہ نہ کرے، تکبر نہ کرے، نہ یہ سوچے کہ جو جماعت میں جو بھی لوگ ہیں وہ کم پیسے والے ہیں، یا جو ہے ذات برادری میں، یہ ایک بہت بڑا تکبر ہوتا ہے ذات برادری کا، وہ یہ چھوٹی ذات کے ہیں، اونچی ذات کے، کچھ نہیں ہے. یہ تو کرنے والا تو جس کے من میں بھی یہ آ گیا نا، تو وہ پھر وہ بہت ساری برائیاں اپنے آپ ہی آتی جاتی ہیں. کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو اکرام، عزت دی ہے، تو ہم بھی عزت دیں گے نا. بنی آدم کی اولاد جو ہے وہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اکرام والی ہے وہ. تو ہر یہاں تک کہ ہونا چاہیے ہمارا مزاج کہ اگر ہمارا مخالف بھی، دشمن بھی اگر اس کے پاس آئے تو اس سے اخلاقی طور سے وہ بہت اچھے سے ملے، اخلاق بہت اچھے ہونا چاہیے. یہ کردار پیش ہوگا تو پھر لوگ بھی جڑتے چلے جائیں گے. اور یہ ہوتا ہے زبان سے. زبان اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر اخلاق تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. زبان تو پہلے چلتی ہے، کہنے سے پہلے، بولنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے. تو رسول اللہ یہ عبس و تولی نہیں ہو سکتا. یہ پھر جو ہے قرآن کی آیت قرآن سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں. جب بھی قرآن میں کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے، قرآن پوری ڈیٹیل بات کرتا ہے. اگر یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ آگے ڈھونڈیں، آنسر آپ کو ملے گا قرآن میں. باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ابھی تک اتنی 30 پارے ہونے کو آ گئے، 13ویں پارے سے میں نے پڑھا ہے، اور 30 پارے ہونے کو آ گئے. کسی بھی نہ کسی باہری کتاب کا سہارا لیا گیا، نہ روایت کا سہارا لیا گیا، اور سب کا سب سمجھ میں آتا چلا گیا. کبھی بھی آیت جو ہے پوری اگر یہاں نہیں آ رہی ہے تو آگے آئے گی، آنسر ملے گا آپ کو. تصریف الآیات قرآن نے کہا نا، ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھیں، ایک ہی جگہ سے نہیں. پورا قرآن پڑھو گے تو ایک پکچر سی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن یاد رکھنا پڑے گا کہ پیچھے کیا پڑھا. ایسا نہیں ہوتا قرآن کے ہلکے میں پڑھ کے نکل جائے تو کچھ نہیں ملے گا. جو آدمی کسی اور نیت سے قرآن پڑھتا ہے، مطلب ثواب کی نیت سے پڑھ رہا، وہ بنا سمجھے کا پڑھ رہا، اس کو ایک عادت ہے بچپن سے تلاوت کرنے کی بنا سمجھے وہ پڑھ رہا ہے، یا کسی اور مقصد سے پڑھ رہا ہے، تو ہدایت تو نہیں ملے گی. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ اس سے بہت سو کو گمراہ ہی رہنے دیتا اور بہت سو کو ہدایت دیتا. گمراہ انہیں ہی رہنے دیتا جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے کتاب نازل کی تاکہ تم سمجھو، اور اس نے زندگی کا عمل یہ بنایا کہ بنا سمجھے زندگی 40 سال سے بنا ہی سمجھے پڑھ رہا ہو. تو یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہوتا. پھر ایسے آدمی کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ وہ عقل ہی نہیں چلا رہا. اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا کسی کو. یہ عقیدہ سدھار لے، گمراہ کیوں کرے گا؟ اس نے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو اگر کہ گمراہ کس کو کیا جائے گا؟ گمراہ وہ ہوتا ہے جو پہلے سے ہدایت پر ہو. جو ہدایت پر ہوگا اسی تو گمراہ کیا جائے گا. تو ہدایت پہ تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے بنا قرآن کے. قرآن یہ کہہ رہا ہے تم ظلمات میں تھے، اندھیرے میں تھے،
تمہیں روشنی میں لے آئے، نور، یہ نور نازل کیا جس سے اندھیروں سے روشنی میں آ جائے. تو ہر آدمی قرآن کے بنا مس گائیڈڈ رہتا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد کسی کو گائیڈنس مل جاتی ہے، ہدایت، اور کوئی پڑھ کے نکل جاتا وہ ویسے ہی بنا رہتا جیسے پہلے تھا ویسے ہی بعد میں. جو اعمال وہ پہلے کر رہا تھا، جیسی لائف اس کی پہلے تھی، قرآن پڑھنے کے بعد بھی ویسی رہی، تو سمجھ لو قرآن سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوا ایسے، کیونکہ پہلے سے کوئی ہدایت پہ ہوتا نہیں ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے معاشرے سے کبھی مت لینا دین. معاشرے میں ہمیشہ گڑبڑ رہتی ہے، ہر دور میں رہتی ہے. نبی کے ٹائم میں ضرور جو معاشرہ قائم ہوتا ہے ان کے ساتھیوں کا، وہ ضرور بہت اچھا رہتا ہے. اگر وہ اس میں معاشرے سے بھی لے لے گا آدمی تو کافی حد تک اسے ہدایت مل سکتی ہے. لیکن اس کے بعد سے پھر گمراہی آ جاتی ہے، ہر دور میں آئی، ہر ٹائم میں آئی، اور کسی کو کر کے دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن ایک آیت میں اس کا جواب دیتا ہے. جو آدمی اس کو دلیل بناتا ہے کہ سب کر رہے، پوری دنیا کر رہی، بہت پہلے سے ہوتا چلا آ رہا کوئی کام، تو قرآن نے کہہ دیا تلک امت قد خلت، یہ امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں کہ وہ کیا کرتے تھے. یہ پوچھے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کون کیا کرتا تھا. ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا وہ ہے سند، اس سے سند لینا چاہیے. یہ نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اس سے سند، اللہ نے کتاب میں کیا فرمایا اس سے سند. تو فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو ایک تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے یاد کر لے، جو چاہے یاد دہانی کر لے. الذکر اس کو کہا ہے قرآن کو، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، ریمائنڈ کرانا. چونکہ جو چیزیں بھول چکے ہیں لوگ اور دوسری چیزوں میں پڑ گئے، تو قرآن بھیجا گیا تاکہ انہیں وہ چیزیں یاد آ جائیں جو پہلی کتابوں میں اللہ نے نازل کی تھی. وہ چیزیں ریمائنڈ ہو جائیں ان کو جو پہلے یاد ہوئی تھی. فی صحف مکرمہ، یہ صحف میں ہے، مصحف، کتاب، صحف مکرمہ، اکرام والی. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے ہی ٹائم میں یہ جمع شدہ کتاب تھی. جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد میں صحابہ نے اس کو جمع کیا، وہ بھی قرآن کے سے فٹ نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ کے ٹائم میں ہی یہ چیز جمع ہو گئی تھی، ان کی رہتی زندگی میں، ان کے بعد نہیں. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ وہ پتوں پہ لکھا رہتا تھا، وہ ایک پتے پہ ایک آیت لکھی تھی، وہ بکری کھا گئی، بعد میں بکری کو ہم کھا گئے. وہ رجم والی آیت تھی، اس میں رجم ملتا نہیں ہے قرآن میں، رجم ریپس کو، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ آیتیں اس کی بکری کھا گئی، بکری کو ہم کھا گئے. یہ ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ہے پتوں پہ، پتھروں پہ کہیں پہ بھی لکھ دیا جائے. قرآن نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، ورق میں وہ جو لائف لانگ لکھنے کے لیے جو چمڑے کی جو دبیچ ہوتی تھی اس پہ لکھا جاتا تھا. کوئی دستاویز جو بہت سالوں تک رکھنا ہو اس پہ لکھا جاتا تھا. تو یہ تو بہت اکرام والی چیز تھی. اس کو تو رسول اللہ نے جو لکھوایا، صحابہ نے لکھا، وہ اس پہ ہی لکھا گیا.